दो सदके हैं बस जो आपकी दुआ कबूल करवा सके, जो आपके घर में रिज़्क़ की बरकत ला सकते हैं। और आज मैं आपको वही दो सदके बताने आया हूं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दुआ मांगते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, मेहनत करते हैं लेकिन बरकत नहीं आती, रिज़्क़ आता है और हाथ से फिसल जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ गया? मैं आपको बताता हूँ क्यों। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां उगे और हर बाली में 100 दाने हो। यानी आप देते हैं एक, अल्लाह लौटाता है 700 गुना। यानी सदका रिज़्क़ कम नहीं करता बल्कि रिज़्क़ को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन हमने सदका छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब देंगे, जब हालात ठीक होंगे तब देंगे, लेकिन वह वक्त कभी नहीं आता और इसीलिए बरकत भी नहीं आती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से माल कम नहीं होता, यानी आप जितना देंगे अल्लाह उससे ज्यादा वापस करेगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। भाइयों, आज मैं आपको वह 2 सदके बताऊंगा जो कुरान और हदीस में आए हैं, जो इतने आसान है कि कोई भी कर सकता है, अमीर हो या गरीब, जिनके लिए जेब में पैसे होना भी जरूरी नहीं, लेकिन जिनका असर अल्लाह की कसम इतना जबरदस्त है कि जिसने भी इन 2 सदकों को आदत बनाया उसकी दुआ रद्द नहीं हुई, उसका रिज़्क़ नहीं रुका और उसके घर में बरकत आई। वो 2 सदके कौन से हैं आगे बताता हूँ। भाइयों, आपने कभी सोचा कि हमारे बुजुर्ग कैसे जिंदगी गुजारते थे? उनके पास आज जितने वसाइल नहीं थे, न इतनी तनख्वाहें थी, न इतने कारोबार थे, न इतनी सहूलतें थी, लेकिन उनके घरों में बरकत थी। थोड़े में भी गुजारा हो जाता था। मेहमान आते थे तो खाना कम नहीं पड़ता था। मुश्किल आती थी तो अल्लाह रास्ता निकाल देता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सदका करते थे। हर रोज हर हाल में थोड़ा या ज्यादा लेकिन सदका जरूर करते थे। उनके दरवाजे पर कोई भूखा आता था तो खाली नहीं जाता था, कोई प्यासा आता था तो पानी जरूर मिलता था। यही उनका मामूल था और यही उनकी बरकत का राज। और आज हमने वो आदत छोड़ दी। आज हम सोचते हैं कि पहले खुद ठीक हो जाए फिर दूसरों को देंगे, पहले कर्जा उतर जाए फिर सदका करेंगे, पहले घर बन जाए फिर अल्लाह की राह में देंगे। लेकिन ये दिन कभी नहीं आता और बरकत भी नहीं आती, क्योंकि उसूल ये नहीं है। उसूल ये है कि पहले दो फिर अल्लाह दे। पहले अल्लाह की राह में खर्च करो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए खर्च करेगा। पहले किसी भूखे का पेट भरो फिर अल्लाह तुम्हारा पेट भरे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्न आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह खुद कह रहा है कि तू दे मैं दूंगा, तू निकाल मैं भरूंगा, तू किसी की मदद कर मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा वादा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम अल्लाह के इस वादे पर यकीन नहीं करते। हम डरते हैं कि दे दिया तो कम हो जाएगा, निकाल दिया तो खाली हो जाएगा। लेकिन ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। सदका माल कम नहीं करता, बढ़ाता है। सदका रिज़्क़ नहीं रोकता, खोलता है। सदका दुआ रद्द नहीं करता, कबूल करवाता है। और आज मैं आपको वो दो सदके बताऊंगा जो सबसे आसान हैं, सबसे ज्यादा सवाब वाले हैं और जो आप किसी भी हाल में कर सकते। वो दो सदके जिनके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फरमाया और जिनका अज्र अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। भाइयों, सदका कोई खैरात नहीं है। सदका आपकी अपनी जिंदगी में लगाया हुआ सरमाया है जो अल्लाह आपको कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। ये समझ ले और फिर देखे जिंदगी कैसे बदलती। भाइयों, अब वह दो सदके सुने जो मैंने वादा किया। पहला सदका भूखे को खाना खिलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने कुरान में जन्नत वालों की पहचान यही बताई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत के हकदार लोग वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और जरूरतमंद। यानी अल्लाह ने जन्नत के हकदार लोगों की पहचान ये बताई कि वो खाना खिलाते थे, खुद भूखे रहते थे लेकिन दूसरों को खिलाते। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन को पेट भरकर खाना खिलाए, अल्लाह उसे कयामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह देगा। उस दिन जब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का साया होगा। अल्लाह की कसम, ये वो सदका है जिसका अज्र दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में। दुनिया में कैसे मिलता है?
जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं अल्लाह आपका पेट भर, जब आप किसी के घर में खाना भेजते हैं अल्लाह आपके घर में रिज़्क दे, जब आप किसी मजदूर को रोटी देते हैं अल्लाह आपके रिज़्क में इतनी बरकत डालता है कि आप खुद हैरान रह जाते। भाइयों, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो भूखा है। मोहल्ले में कोई गरीब है, मस्जिद के बाहर कोई फकीर है, कोई मजदूर है जिसने दिन भर कुछ नहीं खाया। बस उस एक इंसान को खाना खिला दें, एक वक्त का खाना रोटी हो या सालन सादा हो या पका हुआ, और अल्लाह की कसम उस दिन आपकी दुआ रद्द नहीं। दूसरा सदका प्यासे को पानी पिलाना। ये सुने और दिल थाम कर सुन। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान फरमाया कि एक औरत थी जिसने बहुत गुनाह किया, लेकिन एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, जमीन चाट रहा। उस औरत ने अपना मोजा उतारा, कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उस एक अमल की वजह से उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिली। तो भाइयों, किसी इंसान को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी प्यासे मजदूर को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी बच्चे की प्यास बुझाने पर अल्लाह क्या देगा? और सोचे, अगर आपने किसी मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दिया या किसी गरीब बस्ती में पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक वो पानी पिया जाएगा, जितने लोग पिएंगे उतनी बार आपके नामे अमाल में नेकी लिखी जाएगी। आप सोए होंगे नेकी लिखी जाएगी, आप काम पर होंगे नेकी लिखी जाएगी, आप खाना खा रहे होंगे नेकी लिखी जाएगी। और ये नेकियां आपके रिज़्क में बरकत बनकर आती, आपकी दुआओं को कबूल करवाती, आपके घर की तंगी को कुशादगी में बदलती। भाइयों, ये दो सदके हैं, भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। न बड़ा माल चाहिए, न बैंक अकाउंट भरा होना चाहिए, बस एक सच्ची नियत चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए देना है। और जब नियत सच्ची हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह उस छोटे से अमल को इतना बड़ा कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दो सदके कैसे करें, कब करें और क्या तरतीब रखें। सबसे पहली बात, ये सदका किसी खास दिन के साथ बांधा हुआ नहीं है, किसी खास वक्त की पाबंदी नहीं है, किसी खास मिकदार की शर्त नहीं है। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, फौरी कर दे, क्योंकि सदके का बेहतरीन वक्त वही है जब दिल में आए और अल्लाह का बंदा सा। लेकिन एक वक्त सबसे अफजल है, सुबह का वक्त। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है या अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, दूसरा कहता है या अल्लाह रोकने वाले का माल तबाह कर दे। यानी सुबह का सदका पूरे दिन की बरकत का जरिया बनता है। सुबह किसी भूखे को खाना खिला दे और फिर देखें अल्लाह उस दिन आपके साथ क्या करता है। अब तरीका सुन। भूखे को खाना खिलाने का तरीका, घर से निकलते वक्त एक रोटी या खाने का डिब्बा साथ रख ले। रास्ते में कोई फकीर मिले, कोई मजदूर मिले, कोई बच्चा मिले जो भूखा लगे, उसे दे दे, बस इतना काफी है। या फिर अपने मोहल्ले में कोई गरीब घराना तलाश करे और हफ्ते में एक बार उन्हें खाना भेजे, या मस्जिद के बाहर बैठे फकीरों को हर जुमे को खाना खिलाए। शक्ल कोई भी हो, मकसद एक है, किसी भूखे का पेट भरना। और नियत ये रखे, या अल्लाह, मैं ये तेरी रजा के लिए दे रहा हूँ, तू मेरे रिज़्क में बरकत डाल दे, मेरी दुआएं कबूल फरमा और मेरे घर को आबाद रख। प्यासे को पानी पिलाने का तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि घर के बाहर या दुकान के सामने एक मटका या घड़ा रख दे और हर रोज उसे पानी से भर। राह चलते लोग पिएंगे, मजदूर पिएंगे, बच्चे पिएंगे और हर घूंट पर आपको नेकी मिलती रहेगी। या फिर मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दे, एक बार लगाना है और जब तक वो कूलर चलेगा, जितने लोग पानी पिएंगे सबकी नेकी आपको मिलती रहेगी। आप सोए होंगे, नेकी आ रही होगी, आप काम पर होंगे, नेकी आ रही होगी। और एक बात और, ये सदका कितना भी छोटा हो छुपा कर करे, दिखावे के लिए न करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुपा कर किया हुआ सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। यानी जितना छुपा कर देंगे उतना ज्यादा असर होगा, उतनी ज्यादा बरकत आएगी और उतनी ज्यादा दुआ कबूल होगी। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने ये दो सदके किए, उस दिन आसमान पर आपके लिए दुआ हो रही होती, फरिश्ते आपके लिए मांग रहे होते हैं और अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाल रहा होता है। और ये आदत बना ले, कम अज कम 21 दिन मुसलसल करे। हर रोज कोई ना कोई भूखा तलाश करे, कोई ना कोई प्यासा तलाश करे और उसे दे, और फिर देखें
اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ بھائیو، صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو 2 صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا، اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے۔ دیکھیے، جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے، اس کا ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ جو آفاقی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں، کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں، ہیومن لیول، بیسک ہیومن مورالٹی، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب کے سب، مشرق کے ہو، مغرب کے ہو، شمال کے ہو، جنوب کے، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے خدمت خلق۔ یہ بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست، سبیلیں لگائی جائیں، کنویں کھودے، بیماروں کی دوا دارو کا اہتمام کیا جائے، ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے، ان کی عیادت کی جائے، ان کو وقف کیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا بندوبست ہو، یتیم خانے کھولے جائیں تاکہ وہ بھی دوسرے اور جو بچے ہیں والدین کا سایہ جن کے سروں پر ہے انہی کی طریقے سے وہ بھی ملک اور قوم کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو۔ بیواؤں کے لیے کوئی ایسا امدادی کار ہو۔ پھر مسافروں کے لیے، اسی زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے، یہ دھرم شالائیں ہوتی تھی ہندوؤں کے، یہ بڑے پن کے کام تھے، بڑے ثواب کے کام سمجھے جاتے تھے کہ مسافر وہاں آئے، ٹھہرے، دال روٹی بھی کھائے اور اس کے اوپر کوئی چارج نہ ہو، اسے پیسے نہ دیے جائے، یہ کام بھی ہوتے تھے۔ یہ سارے کام وہ ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ یونیورسل ہیں، گلوبل ہیں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں ان کا تصور موجود ہے، کم و بیش۔ کسی کے ہاں اس پر زیادہ ایمفیسس ہے، کسی کے ہاں قدر کم ہوگا، لیکن یہ بیسک ہیومن مورلز اور بیسک ہیومن مورالٹی سے متعلق ہے۔ اسلام بھی اس میں پورے طور پر شریک، بلکہ اسلام نے اس سلسلے میں جو تصورات دیے ہیں ان کے اندر ایک اضافی شان پیدا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں۔ حضور نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ خدمت خلق کے لیے بہت ہی بنیادی یوں سمجھیے کہ ایکسیم، خیر الناس من ينفع الناس۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی، بڑا پیارا انداز ہے، الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے معنی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے وہ اس کے کنبے سے بھی تو محبت، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے کنبے کے معنی ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ خلوص، ان کی دلجوئی، ان کی خدمت کرنا، یہ گویا کہ اس کا ایک منطقی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ اور اس میں اس حد تک ہمیں احادیث کے اندر کیفیت ملتی ہے، ایسی تمثیلی انداز کے اندر، کہ شاید دنیا میں کہیں اور وہ تصور اس درجے کا موجود نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے کسی بندے سے شکوہ کریں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ مجھ سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے کہ تجھے بھوک لگے، تجھے کھانے کی ضرورت۔ اللہ فرمائے گا، دیکھو میرے فلاں بندے نے تم سے، وہ بھوکا تھا، تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں دیا، وہ میں ہی تو تھا، جب وہ میرے کنبے کا تھا۔ الخلق عیال اللہ، تو وہ ہے کہ میں ہی تھا۔ اس سے بھی آگے اللہ شکوہ کرے گا، کہ میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے چاہا کہ تم میرا تن ڈھانپ دے، تم نے نہیں ڈھانپا۔ وہ کہے گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ اے اللہ تو اس سے بہت بلند ہے، بالا ہے کہ تجھے کو عریانی لاحق ہو۔ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ یعنی سائل کی آستین سے جو ہاتھ نکل رہا ہے اسے سائل کا ہاتھ نہ سمجھو، اللہ کا ہاتھ، تو اس سے اونچا تو کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ اس اعتبار سے میں جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرز کی خدمت خلق کا معاملہ جو ہے اس کا ہمارے دین میں کیا۔ سورہ حج کی لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم، اے ایمان کے دعوے داروں، رکوع کیا کرو اللہ کی جناب میں، سجدہ کیا کرو اللہ کی جناب میں، اللہ کی پرستش کرو، اس کی اطاعت کرو،
اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا، رکوع و سجود میں جو ریچولز ہیں ورشپ کے، موڈز آف ورشپ کو آگے، اور عبادت کا لفظ انتہائی کے آگے ہے۔ پوری زندگی میں ہر اعتبار سے اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا اس کا لازمی جز ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کور ہو گئی تو وفعلوا الخیر سے کیا؟ پھر کون سا خیر باقی رہ گیا جس کے لیے یہ اضافی الفاظ آئے کہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ تم خیر کے کام کرو، بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے خدمت خلق، خیر الناس من ينفع الناس۔ اس لیے کہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کے مال میں جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ آپ نے دے دی، عبادت کا اور اطاعت کا حق تو ادا ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ مال خرچ کرنا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بھوکوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، یہ گویا کہ اب کار خیر، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلے کام کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح۔ اسی کی تائید ہوتی ہے آیت البر سے، جو قاری صاحب نے بھی آپ کو سنائی۔ ایک لفظ ان سے چھوٹ گیا تھا قرات کرتے ہوئے، والملائکہ، لیکن یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بڑی عظیم آیات میں سے قرآن حکیم کی، ویسے بھی لمبی آیت تھی، پوری ایک آیت تھی جو انہوں نے بھی پڑھی تھی، پھر میں نے بھی اس کی تلاوت کی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے عظیم ترین آیت۔ عام طور پر جو دنیا میں نیکی کا تصور ہے وہ مذہبی سطح پر زیادہ نمازیں پڑھنا، نوافل ادا کرنا، اسی طریقے سے اور عبادت گزاری، اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصل نیکی۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی، اگرچہ ٹھیک ہے نماز بھی فرض ہے، ادا کرنی ہوگی، روزہ فرض ہے، ادا رکھنا ہوگا، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دین میں ہیں، دین کے احکام میں ہیں۔ اصل نیکی یہ نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اصلی نیکی یہ نہیں ہے، یا تمام نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، رکوع کرو، سجود کرو، یہ سارے جو بھی فزیکل ایکٹس آف ورشپ ہیں یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیک وہ ہے جو سب سے پہلے تو ایمان کی شرط پوری کرے، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر، اور اس کے بعد یہ تو ایمان کی بات ہوئی، ہر شخص سمجھ لے گا کہ واقعی ایمان تو مقدم ہے ہر شے پر، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد عمل جو بیان کیا گیا سب سے پہلا اعمال میں سے وہ ہے خیرات، حسنات، لوگوں کو ان کی تکلیفوں میں دیکھ کر اپنا مال ان پر خرچ کرنا۔ اگرچہ مال طبعاً محبوب ہے، صحیح ترجمہ کیا تھا قاری صاحب نے، محبوب ہونے کے علی الرغم، یہ مال سب کو پسند ہے، کس کو پسند ہے؟ مال محبوب شے ہے، لیکن وہ یہ کہ ان کے لیے وہ لوگ آت المال علی حب، اس کی محبت کے علی الرغم انہوں نے مال خرچ کیا۔ آت المال علی حب ذوی القربى، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، دستے سوال دراز کرنے والے، مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے کے، رقبہ کہتے ہیں گردن۔ اس کی معنی کیا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اپنے مال سے اس کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا، یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل کا دفتر ہے اس میں سب سے روشن اور درخشندہ باب یہی ہے کہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو اسلام لے آئے تھے، انہیں ان کے کافر اور مشرک آقا ستا رہے تھے، مار رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، انہوں نے جو بھی ان کے آقاؤں نے منہ مانگے دام مانگے ان پر خریدا، اور یہ پھر رقاب۔ اور اسی کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں اس طریقے سے جکڑا جائے کہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکلتا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صرف کوئی تھوڑی سی مدد کرتے رہے کہ سسٹین تو کر سکے اپنے آپ کو، سبسسٹنس تو ہو جائے، نہیں، کوئی لمپ سم قسم کی مدد ایسی دی جائے کہ وہ سارے قرضوں سے نجات پا کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ یہ جو کچھ برادریاں ہیں جیسے اسماعیلی لوگ ہیں، میمن لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ ان کا اگر کوئی ساتھی، ان کا کوئی فرد جو ہے اس طریقے سے اگر گر جائے، کیونکہ سب کاروباری لوگ ہیں، کوئی کاروباری آدمی کسی وقت اس طریقے سے گر جائے کہ وہ اس سے نکل نہ پا رہا، تو پھر اسے لمپ سم بڑی امداد دے کر بجائے اس کے کہ اسے مستقل خیراتی بنا دیا جائے، خیرات کے اوپر گزارا کرتا رہے، اسے دوبارہ ایسی اتنی امداد دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اور وہ اس برادری کا، اس معاشرے کا ایک ریسپیکٹیبل، باعزت جو ہے شہری اور فرمند، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی۔ یہاں دو نقطے سمجھنے کے ہیں۔
اگرچہ ایک اعتبار سے ہم کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون، اور یہ بھی بات صحیح ہے، احادیث میں آئی ہے کہ قیامت میں جب انسانوں کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا، روز محشر کے جان گداز کے ود اولی پوشش نماز کو، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں نماز کا ذکر بعد میں لایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ پہلا گویا کہ عبادات پر مقدم ہے انسان کے اندر اس جذبے کا ہونا کہ وہ اپنے مال کو جو طبعاً مرغوب ہے، محبوب ہے، اس کو خرچ کرے، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ گویا کہ نماز سے مقدم ہے۔ جب بحث ہو رہی ہے نیکی کسے کہتے ہیں، تو نیکی کے اعتبار اگر ارکان دین کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان، کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز۔ لیکن یہاں بحث یہ ہے، موضوع کیا ہے کہ نیکی کیا، نیکی کسے کہتے ہیں، خیر کیا، خیر الناس کون شمار ہوگا، لوگوں میں بہتر آدمی کون؟ تو وہاں معلوم ہوا کہ ایمان کے فوراً بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ اپنا مال خرچ کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، محتاجوں کی احتیاج کو رفع کرنے کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے۔ مسافر بھی پرانے زمانے میں چونکہ ہوتا تھا اور آج بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات کوئی مسافر جو ہے وہ اس ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے، فرض کیجئے جو پونجی اس کے پاس سے چوری ہو گئی، اب وہ کھڑا ہے، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، کیا کرے، اجنبی جگہ پر ہے، تو ایسے حالات میں مسافروں کی مدد بھی یقیناً بہت بڑی نیکی کا، اگرچہ ہمارے ہاں آج کل مختلف لوگوں نے اس کو دندہ بنا لیا ہے، ایک پروفیشن جو ہے بیگری کا، اس نے اپنے جو ہے مختلف ہتھکنڈے جو استعمال کیا، اس کی وجہ سے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں جینوئن کیس ہے یا نہیں، اور یہ جو شک ہے یہ خود اپنی جگہ پر جینوئن ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس امکان کو آپ رفع نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعہ جینوئنلی ضرورت کے اندر پڑ گیا ہو، کہ اس کے اوپر ایسی آفت آ گئی، اس کی جیب کٹ گئی، اس کی ساری پونجی جو ہے وہ جاتی گئی، تو اب وہ تو کھڑا ہوا، معلق ہے ہوا کے اندر، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں۔ اب یہ کام جو ہے یہ پہلے ہے، نماز بعد میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ سے اضافی شے ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر تو علیحدہ ہو رہا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ تو علیحدہ بیان ہو رہی ہے، تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عبادت کے اندر زکوٰۃ تو آ گئی، وہ جو کہا گیا وہ فرض ہے، تو اب معلوم ہوا وہ اس کے علاوہ کوئی اضافی شے، وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے کہ مال کا خرچ کرنا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ گویا کہ زکوٰۃ کے علاوہ، یہ نقطہ بہت کم لوگ جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ نقطہ واضح نہیں، حالانکہ حضور کی ایک کلیئر حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، مال میں تمہارے جو حق ہے اللہ کا وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، یہ نہ سمجھو زکوٰۃ دینے تو سارا حق ادا ہو گیا، نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى۔ یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ اپنی جگہ یونیورسل ہیں، ہر مذہب میں موجود ہیں، ہر قوم میں موجود ہیں، بلکہ ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں یہ کام کم ہے، ہندوؤں میں ہم سے یہ کام کہیں زیادہ۔ ایک گنگا رام تھا جو اسپتال بنا کر چلا گیا، ہمارے ہاں جو ہے وہ بزنس ہاسپٹل ایک بنا بھی ہے تو سب لوگوں نے زور لگا کر بنایا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں گنگا رام کی کیا حیثیت تھی، اس وقت پیسے والے جو ہیں وہ کہیں بڑھ کر ہیں، وہ 100 گنگا راموں سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کام کم، یہ کام جو ہے ہندوؤں میں بہت پن کا کام، ثواب کا کام، پن کے کام، اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، کنویں کھدواتے تھے، سبیلیں لگاتے، گھوڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ کہ پھر دھرم شالائیں بنا رہے ہیں، وہ مسافر خانے بناتے ہیں، یہ سارے کام ان کے آتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں اس کا جو معاملہ ہے اس کو میں ایک سیرت کے واقعے سے آپ کو یہ سنا دوں، اور یہ سیرت کا واقعہ بھی حضور پر وحی کے آغاز سے قبل، ابھی آغاز وحی نہیں ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے 25 برس آپ کی عمر تھی جب آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی شروع ہوئی ہے، تو 15 برس جو ہیں وہ آپ کی ازدواج کی زندگی جو ہے
وہ وحی کے آغاز سے قبل اس کا واقعہ کہ حضور ایک مرتبہ کہیں باہر سے تشریف لائے اور پھر بڑے غمگین کیفیت میں تھے اور آپ نے کپڑا ایک اڑا اور لیٹ گئے. حضرت خدیجہ نے سمجھ لیا کہ کوئی غم اور کوئی رنج کی بات ہے. پوچھا کیا بات؟ فرمایا میں گیا تھا ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا, فلاں وادی میں نے دیکھا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, ایک قبیلہ ہے, ان کے جسموں پر کپڑا نہیں, کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, نہا ظاہر ہو گئے پاکوں کے گئی, اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں. یہ کیوں؟ دولت بہت تھی لیکن دولت تو تھی حضرت خدیجہ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دولت تو نہیں تھی. تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے امام راضی کی, آپ سے کہا اچھا آپ جائیے فلاں فلاں بڑے بڑے سردار تھے, چودھری تھے قریش کے, انہیں بلاتے. وہ جب آ گئے تو اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا لگا دیا کہ جب آئے ہیں تو حضور بیٹھے ہیں تو چھپ گئے اس ڈھول کے پیچھے. پھر حضرت خدیجہ نے تمام لوگوں کو گواہ بنایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے, میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جہاں اور جیسے کہے. تو یہ کیفیت جو ہے ادھر حقیقت یہ ہے خدمت خلق کا یونیورسل تصور, عمومی تصور جو پوری دنیا میں ہے, جو بیسک ہیومن ویلیوز میں سے ہے. اور یہ تصور وہ ہے کہ جو حضور پر وحی سے پہلے پورا کا پورا موجود تھا, آپ کی شخصیت میں, آپ کی سیرت میں. ابھی وحی نہیں آئی ہے لیکن یہ چیزیں موجود تھی. اس لیے کہ واقعہ نوٹ کیجئے کہ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور سراسیمہ ہو گئے ہیں, فرشتے سے جو ملاقات ہوئی غار حرا میں, ایک نیا ایکسپیرینس تھا, نیا ایکسپیرینس بالکل. تو بڑی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت کی سی کیفیت تھی. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب آپ آئے ہیں تو آپ پر لرزہ طاری تھا اور آپ نے کہا زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو. لیٹ گئے, آپ کو بخار ہو گئے اور آپ نے کہا خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے. یہ کیا میرے ساتھ واقعات پیش آنے شروع ہوئے ہیں, مجھے اندیشہ ہے کہ میں ہلاک نہ ہوں. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا, عرض کیا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں, بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں, مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ میں تو یہ اوصاف موجود ہے. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ہرگز ضائع نہیں. یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتی. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتہائی مخالفت ہو رہی تھی اور قریش جو ہے وہ کھلم کھلا مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, تو انہوں نے کہا اچھا میں ہجرت کرتا ہوں, میں بھی جاتا ہوں حبشہ کی طرف, جہاں اور لوگ چلے گئے. مکے سے نکل پڑے ہیں. تو ابن الدغنا ایک بڑا سردار تھا, پہلوان تھا, طاقتور آدمی تھا, صاحب اثر تھا, وہ راستے میں مل گیا. ابو بکر کہاں چلے؟ فرمایا کہ میری قوم مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی, خدا واحد کی, تو میں اب جا رہا ہوں اپنا گھر چھوڑ کر. مجھے چھوڑ. فرمایا نہیں, تم تو غریبوں کی سرپرستی کرتے ہو, تم بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہو, تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو. We can't afford to lose you. ہم ہرگز آپ کو نہیں جانے دیں گے, آپ چلیے اور میری امان میں ہے, آپ کو کوئی نہیں روکے. تو حضرت ابو بکر واپس آ گئے. لیکن ابن الدغنا نے یہ بات کہہ لی کہ آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کریں, آپ نماز پڑھیں, آرام سے پڑھیں, لیکن بلند آواز سے. یہ بلند آواز جب آپ کی آواز نکل جاتی ہے اور دوسرے گھروں میں پہنچتی ہے تو اس سے ان لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے. تو چند دن تو حضرت ابوبکر نے اس کی پابندی کی. پھر آپ نے کہا تم اپنی امان اپنے پاس رکھو, میں یہ کام نہیں کر سکتا, اور آپ نے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. تو میں صرف اس وقت جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا ایک یہ تصور ہے جو ہر شریف انسان میں, ہر سلیم الفطرت انسان, قطع نظر اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کی قومیت کیا ہے, وہ کس ملک کا رہنے والا, یہ کامن ہے, یہ یونیورسل. البتہ اب دوسری ڈائمنشن ہے خدمت خلق کی, وہ ہے خاص طور پر اسلام سے, اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان سے. ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل جو ہے آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل گھر ہے, اصل زندگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کو بھوک لگی ہوئی تھی, اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی, آپ نے بجھا دی, کھانا کو دے دیا, کھا لیا, اس نے بھوک بجھ گئی. لیکن وہ شخص چل رہا ہے اس راستے پر کہ جو اگلی زندگی میں آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا, اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں سوچا. تو آپ بڑے شقی ہیں, بڑے, اگر یقین ہے, اصل میں معاملہ بہت بڑا اگر کا ہے, بگ اف, اگر واقعی آپ کو یہ یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی, تو پھر تو خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت سنوارنے کی, انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ, انہیں اپنے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعارف کراؤ, get them introduced to Allah. تعارف حاصل, معرفت حاصل ہو جائے گا. تعارف یہ نا, معرفت حاصل ہو جانا ایک دوسرے.
اور پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ سے محبت کرے، اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب اور معبود اور محبوب حق حقیقی بنائے تاکہ ان کی آخرت خوش ہو۔ اگر یہ ہم نہیں کر رہے، اور ظاہر بات ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو نیکے کا کام تو ہے، لیکن وہ چل رہا ہے اس راستے پر کہ جو اسے جہنم میں لے کر جا رہا ہے، اس راستے سے بچا کر اور جنت کے راستے پر لوگوں کو ڈالنا جہاں ابدی راحت ہوگی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، اس راستے پر لے آنا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کے آغاز سے پہلے اور وحی کے آغاز کے بعد یہ آپ کو کنٹراسٹ نظر آئے گا سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کے آغاز سے پہلے وہ نیکی کا، خدمت خلق کا تصور، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی خدمت کرنا، بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرنا، یہ مطلب جو ہے تمام و کمال سیرت محمدی میں موجود۔ لیکن جیسے ہی وحی شروع ہو گئی اور یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ اصل زندگی تو وہ ہے، یہ تو عارضی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ختم ہو جاتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کوئی شخص اگر جھگی میں رہ رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، اور کوئی شخص محل میں رہ رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے۔ اور بالآخر ڈیتھ دی لیولر ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، ایف اے کے کورس میں ہوتی تھی کہ موت تو آ کے سب کو برابر کر دیتی، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے اور بڑے جو ہے گدیلوں پر سونے والے اور مخملی جو ہیں ان کے سارے لباس اور یہ، لیکن یہ کہ بہرحال پھر انہیں مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہے۔ اور غریب آدمی جو ہے جو چاہے کہیں فٹ پاتھ پر سو کر رات گزارتا ہو یا کسی جھگی میں رہتا ہو، وہ بھی موت کے بعد بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ تو ڈیتھ دی لیولر، یہ موت جو ہے وہ آ کر انسان کی اونچ نیچ کو ختم کر کے لیول کر، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ بل تو سرون الحیات الدنیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا جو اصل مرض، تمہاری جو اصل بیماری ہے وہ کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، پسند کرتے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی، یہ ختم ہونے والی وہ باقی رہنے والی۔ تو ظاہر بات ہے کہ فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشیو پروپورشن ممکن ہی نہیں، وہ انفائنائٹ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس زندگی کو سنوارنا، اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جیسے سورہ عنکبوت نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ تم اس کو زندگی سمجھے بیٹھے ہو، یہ تو عارضی سے ٹھکانا ہے۔ ایک بڑی پیاری تمثیل حضور نے بیان فرمائی، مالی ولی الدنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہ، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سرو، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میری مثال اس مسافر کی سی ہے، اس سوار کی، اونٹنی پر ہے یا گھوڑے پر ہے، سوار ہے، مسافر ہے، وہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر رکتا ہے سستانے کو، آرام کرنے کو، پھر وہ اپنا راستہ دیتا ہے۔ وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، وہ منزل نہیں ہے، وہ ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو ہماری عارضی قیام گاہ، اصل گھر جو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل میں اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم۔ اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ پھر حضور اپنے گھر کی خواتین کو لے کر بیٹھتے، ایک ایک کا نام لے کر، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، محمد کی نور چشم لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو اپنے اعمال سے، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے نہیں چھوٹ جاؤ گی کہ محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں، تمہارے اعمال ہو پیش کر، غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو وہ پیش کر۔ یا صفیہ تو عمت رسول اللہ، اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ پھر ایک اور تمثیل آپ نے دی ہے کہ لوگوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم اس میں گر پڑنے کو تیار ہو۔ یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کہیں کسی راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک اندھا بیچارہ سڑک پر چلا جا رہا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ آگے سڑک کھودی ہوئی ہے، کوئی ٹیلی فون والوں نے یا کوئی گیس والوں نے یا بجلی والوں نے سڑک کھودی ہوئی، تو اندیشہ ہے کہ وہ اس گڑھے میں گر جائے۔ آپ چیخ کر کہتے ہیں اسے بچو بھائی، دیکھو کہاں بڑے چلے جا رہے ہو، آگے گڑھا ہے۔ اور فرض کیجئے وہ بہرا بھی ہے، وہ آپ کی پکار کو بھی نہیں سن رہا، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ اٹھیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گر رہا ہو اور اس کا کپڑا پکڑ کر، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فطرت انسانی ہے یا نہیں؟
ہاں ایسے پرورٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گرتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ پرورشن، وہ تو مس شدہ شخصیت کسی کی ہو تو اس کا طرز عمل یہ ہوگا. ورنہ اگر فطرت ہے انسان کے اندر اور وہ فطرت سلیمہ ہے، اس کی نیچر جو ہے وہ پرورٹڈ نہیں ہے، تو پھر لازماً وہ یہ کرے گا کہ پہلے پکارے گا، اور اگر سمجھے گا یہ تو بہرا بھی ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، تو دوڑ کر پھر آتی ہو سکتا ہے کہ وہ گر رہا ہو اور آپ اس کا کپڑا پکڑ کر. یہ مثال دی ہے حضور نے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم اسے میں گر پڑنا چاہتے ہو، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. بچا انفسکم واہلیکم نارا، اے نبی بچائیے اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے. اسی طریقے سے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کی. تو یہ دعوت اللہ کی طرف، دعوت ایمان کی طرف، دعوت اسلام کی طرف، صحیح راستے پر آنا، نجات کے راستے پر لوگوں کو لے آنا تاکہ ان کی ابدی زندگی سنور جائے، وہاں وہ جہنم میں جھونکے جانے کی بجائے جنت میں داخل ہو جائے. یہ اس خدمت خلق سے کئی گنا بڑی خدمت ہے. چنانچہ جیسے ہی حضور پر وحی کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے لے کر حیات دنیاوی کی آخری سانس تک آپ نے یہی کام، لوگوں کو بچانا، آگ سے بچانا، اللہ کے عذاب سے بچانا، غلط راستوں سے واپس بلا کر صحیح راستے پر چلانا. یہ خدمت خلق کی سیکنڈ ڈائمنشن ہے. لیکن اس کا تعلق کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ. جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کے سامنے یہ ڈائمنشن نہیں آ سکتی. وہ ڈائمنشن تو ہوگی کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو اور بیمار کی دوا دارو کا بندوبست کر دو، وہ تو ہوگی، وہ تو یونیورسل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا تعلق بیسک ہیومن مورالٹی سے. لیکن ایمان کے ساتھ متعلق ہو کر خدمت خلق اصل کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی کے راستوں سے اور جہنم کی طرف جانے والے طور طریقوں سے بچا کر ایمان اور اسلام کے راستے پر گامزن کرانا تاکہ ان کی ابدی اخروی زندگی درست ہو. اب ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے خدمت خلق کا، ایک تیسرا قسم. دیکھیے جو انسانی زندگی میں اجتماعی نظام ہوتا، اگر وہ ظالمانہ ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، ریپریسو ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ غلط ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک طرف دولت کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس نظام کو تو جوں کہ توں برقرار رکھا جائے، لیکن جو اس نظام کی وجہ سے بھوک کا شکار ہو گئے ان کو کھلایا جائے. یہ RC، یہ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوا. میڈیکل سائنس میں ہم اس کو کہیں گے پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہے، اس بھوک کا کچھ ادارہ کرو. اصل کیا ہوگا؟ اس نظام کو بدلو تاکہ بھوک پیدا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر معاشرہ تقسیم، ایک طرف دولت کے انبار ہے اور ایک طرف بھوک ہے اور احتیاج ہے، افلاس ہو. اس کے لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جاتا، جس کے نتیجے میں امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا، تو انسانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو ڈھور ڈنگر حیوانات کی سطح پر گر جاتے، انہیں اپنا سارا وقت، ساری محنت، ساری صلاحیت 2 وقت کی روٹی کے حصول میں صرف کرنی پڑے. جیسے کہ لدو اونٹ ہو یا ہل میں جتا ہوا بیل ہو یا کولو کا بیل ہو، انسانوں کی عظیم اکثریت اسی میں لگی ہے. اب ظاہر بات ہے ان میں کوئی اعلیٰ خیال کہاں سے آئے گا؟ وہ اعلیٰ آئیڈیا، وہ عمدہ خیال، وہ بلند ذہنی اور فکری اور نظریاتی سطح تک رسائی ناممکن. 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو اور کہاں ہو؟ اور اسی کے لیے کہا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ فقر اور یہ احتیاج، یہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا. جب وہ حیوان بن کر رہ گیا، ڈور ڈنگر بن کر رہ گیا، کولو کا بیل بن کر رہ گیا، لدو اونٹ بن کر رہ گیا، تو وہ گویا کہ وہ اسلام اور ایمان اور احسان، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ کہاں سے آئے گا اس کو؟ سوال ہی نہیں. تو ایک جو خدمت خلق کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اس زمین میں نظام عدل قائم. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک چکی میں جب آپ آٹا پیستے ہیں تو وہ چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بنتا چلا جاتا ہے، ادھر سے ادھر تک چاروں طرف چکی جو ہے اس کے 2 پارٹوں کے درمیان سے آٹا نکل کر، فرض کیجئے کوئی چکی ایسی ہے جو پھر تو رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن وہ آٹا ایک طرف پھینکتی ہے دوسری طرف پھینکتی نہیں. یہ مثال ہے اس معاشرے کی جس میں تقسیم دولت کا نظام بنا. اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے، یہ وسائل چل رہے ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا؟ نظام اتنا غلط ہے کہ وہ ایک طبقے کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور دوسرے طبقے کو محروم رکھ رہا ہے. محرومین. اس حالت میں ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا
یہ جن کو بہت کچھ دے دیا گیا ہے, آٹا زیادہ مل گیا ہے, وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارے, تھوڑا سا آٹا ان کو بھوکوں کو بھی دے دے. یہ ہے چیریٹی, یہ ہے وہ تصور پہلا کہ آپ کے پاس ہے, آپ کھانا کھلا دیں, کسی کو بھوکے کو کھلا دیں, کسی کے لیے کوئی اس کی ضرورت پوری کر دیں. لیکن اس سے بڑا کام کیا ہوگا کہ اس نظام کو درست کرو, اس چکی کو صحیح کرو کہ یہ ہر طرف آٹا جو ہے ایونلی برابر انداز کے اندر اعتدال کے ساتھ پھینکے, تمام طبقات تک اس کی برکات پہنچ جائیں. وہ نظام قائم کرو کہ جس نظام میں کفالت کی ذمہ داری حکومت پر آ جائے. دیکھیے ایک پرسنل چیریٹی ہے کہ آپ کسی کو خیرات دے رہے ہیں, اس میں یقیناً خیرات لینے والی کی جو خودی ہے وہ مجروح ہوتی, اس کے احساسات مجروح ہوتے کہ میں مانگ رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, میں اس سے لے رہا ہوں. حدیث میں بھی آیا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے. لیکن اگر یہ نظام حکومت کی سطح پر, یہ حکومت کی ذمہ داری, پھر وہ پرسنل چیریٹی کا معاملہ ختم ہو جائے, وہ تو حکومت کفالت کرنے کی ذمہ داری ہے. آج مغربی ممالک میں سے بہت سو میں ویلفیئر کا نظام ہے, سوشل سیکورٹی کا نظام ہے, ان امپلائمنٹ الاؤنسز کا نظام ہے, تاکہ کوئی شخص جو ہے کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے. حکومت دے دی اسے, ایک شہری کے اعتبار سے اس کا حق ہے کہ حکومت اسے دے, کم سے کم اس کی بنیادی ضروریات میں وہ پوری ہو رہی ہے. یہ اگر نظام ہم قائم نہیں, اسلام نے وہ نظام کیا ہے, نظام خلافت, کہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کی. یہی وجہ ہے, دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ خلافت راشدہ میں, خصوصاً حضرت عمر کے دور خلافت میں, لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے, کوئی لینے والا نہیں ہوتا. تو کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ تو حکومت کو دی جاتی ہے, لیکن یہ کہ اسلام میں یہ ہے قانون میں کہ جو اموال ظاہرہ ان کی زکوٰۃ تو حکومت کو دینی پڑے گی, حکومت لے گی حساب سے. تمہاری دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے, 2.5% دے دو. تمہارے کارخانے میں خام مال اتنا ہے, فنش پروڈکٹ اتنا ہے, 2.5% دے دو. یہ ہے حکومت کا نظام. لیکن ایک اموال باطنہ ہوتے ہیں, گھروں میں کسی نے 20 روپے رکھے ہوئے ہیں, کوئی اپنے وقت کے لیے, کوئی آڑے وقت کے لیے. یہ پرانے زمانے میں ہوتا ہے کہ تکیے کے اندر سیلی ہے کہ وہ وہاں پر رکھے گئے, محفوظ رہیں گے, کسی چور کو خیال نہیں ہوگا کہ تکیے کے اندر بھی پیسے ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو کہہ دیا گیا کہ ان کی زکوٰۃ آپ خود دے سکتے ہیں چاہے تو, اور یہ بھی کہ حکومت کو دینا چاہے تو حکومت کو دے. اس کے لیے جا کر تلاش ہی نہیں لے گی حکومت, گھروں کو جا کر جو ہے ٹٹولے گی نہیں کہ گھروں میں صندوق کے اندر کیا رکھا ہوا, زیور کتنا, نہیں. یہ اموال باطنہ کہلاتے ہیں. اموال باطنہ کی زکوٰۃ وہ فرد خود دینے کا جو ہے وہ اس کو اختیار حاصل ہے, چاہے وہ حکومت کو دے دے. لو بھائی یہ بھی لے لو, اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ تم نے لے لی ہے, باطنہ کی بھی حاصل ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ خود دیں. اچھا, خود دینے میں ایک لذت تو ہے نا, وہ جو حضور کی حدیث ابھی میں نے سنائی, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ جو اوپر ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. پھر لذت تو ہے نا کہ آپ دے رہے ہیں, کوئی لے رہا ہے, آپ ڈونر ہے, کوئی ریسیپینٹ ہے. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں وہ کفالت عامہ کا نظام ریاست کے تحت جب قائم ہو چکا تھا, ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے, تو اب کوئی زکوٰۃ کاہے کو لے. لہذا آپ کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے, ان کا قبول کرنے والا کوئی نہیں. Why should they accept? ہماری ذمہ داری تو حکومت پر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو نظام کو برپا کرنا ہے, اور ایکسپلائٹیٹو, ریپریسو, انجسٹ سسٹم آف لائف, پولیٹیکو سوشل